गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। सहूलत, आज हम इसकी बात करेंगे। हमारी ज़िंदगी में कितनी सहूलत आ गई है, ये तो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि जब हम कंपेयर करें अगर पिछली जनरेशन से, तो हम कहते हैं कि अच्छा उस वक्त के ये मुश्किलात, ये चैलेंजेस, और आज थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी सहूलत आ गई है बहुत सी चीज़ों को लेकर। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि बहुत फास्ट पेस पे चीज़ें सहूलत की तरफ गई हैं। जब से हम कहते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड, या जब से हम कहते हैं अच्छा रोबोट्स या ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी कि जिसने चीज़ों को आसान किया है। जैसे कि हम अक्सर देखते थे पहले, यानी आज से चंद साल पहले, एक बिल भी जमा कराना था तो एक लंबी क्यू होती थी। अच्छा, बिजली के बिल की जो तारीख है वो मुख्तलिफ है, फिर गैस के बिल की तारीख मुख्तलिफ है, फिर फ़ोन की तारीख मुख्तलिफ है, तो 3-3 4 दफ़ा लाइन लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा एप्लीकेशंस आ गई, आप घर बैठे एक क्लिक पे अपना बिल पे करते थे। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं, पासपोर्ट बनवाने अगर आपने जाना हो, आईडी कार्ड बनवाने अगर आपने जाना हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, एफआरसी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन रिक्वायर्ड होते हैं, वो अगर बनवाने जाना हो, फ़ौरन से हम चेक करते हैं अच्छा सुबह सुबह जल्दी जाना चाहिए बिकॉज बहुत रश हो जाता है, लंबी लाइन होती है, पहले उस सेंटर के बाहर लाइन लगती है, फिर आप अंदर आते हैं, फिर आप टोकन लेते हैं, फिर आपका नंबर आता है, पूरा दिन लग जाता है। पेनफुल मुझे एक प्रोसेस, चीज़ याद आ गई, मुझे एक चीज़ इसमें सभी याद आई। लेट मी ऐड दिस। एक दफ़ा हुआ ये कि हम कराची में थे और बच्चों का हमने पासपोर्ट बनवाना था। उस वक्त ये था कि आई डोंट नो अभी ये है या नहीं है, लेकिन उस वक्त ये अभी भी शायद यही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जो आपके आईडी कार्ड पे डिस्ट्रिक्ट होता है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट से ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो हम कराची में थे, डिस्ट्रिक्ट हमारा रावलपिंडी था, सो हमें फिर स्पेशली आना पड़ा कि हमें पासपोर्ट बनवाने थे। अच्छा, हम आए तो सुबह सुबह जल्दी पहुंचे कि भाई वो लंबी लाइन में पहले लगेंगे, फिर कहीं नंबर आएगा, तो सुबह पहुंचे। अच्छा, लंबी लाइन में लगे, आई थिंक सर्दियाँ थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस वक्त। अब लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद जब अंदर गए, इतनी देर में मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। यानी बाहर की इतनी लंबी लाइन गुजारने के बाद जब अंदर की लाइन में हम लगे, अच्छा वो मेरी वाइफ की सेपरेट लाइन आ रहा है, खवातीन की डिफरेंट लाइन है, मेरी डिफरेंट लाइन है, समझ भी नहीं आ रही कि बच्चों को कैसे मैनेज करें। मेरे दोनों बच्चों ने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। अब समझ ना करें कि अच्छा ये है कि उन्होंने हमें कहा कि आप पहले आ जाएं आगे ताकि आप लोगों का हो जाए। सो बहरहाल वो कई घंटे लग गए और मैंने बड़ा फील किया उसको कि सिस्टम इतना मुश्किल क्यों है, आसान हम क्यों नहीं करते, इतना ज़्यादा मुश्किल में क्यों बनाया हुआ है। सो अभी हुआ ये सबीन कि हम कुछ दिन पहले गए नादरा, आईडी कार्ड रिन्यू करवाना था, तो नादरा का जो ब्लू एरिया का सेंटर है वहाँ पर हम गए। मुझे वहाँ जाके इसलिए बहुत अच्छा लगा कि बहुत क्विकली काम हो गया। भला कैसे? वहाँ पे सभी ने लग गई है मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है वो। आप उस मशीन में जाते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज करते हैं, आईडी कार्ड के बाद बताते हैं कि आपने रिन्यूअल कराना है या जो भी आपका काम है, एफआरसी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको थंब प्रिंट्स लेता है वो उसी वक्त। अच्छा, आपके ईमेल एड्रेस लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, किस जगह पर आपको अपना आईडी कार्ड डिलीवर करवाना है वो पूछेगा आपसे, चाहे घर मंगवाना है चाहे आपने सेंटर मंगवाना है। ये सब पूछने के बाद वो कहेगा जी अब आप जरा सीधे खड़े होंगे, पिक्चर भी ले लेंगे, पिक्चर को खुद ले लेता है। अच्छा, उसके बाद बस वो कहता है आप फीस जमा करा दें, फीस आप वहीं से अपने फोन से जो भी डिजिटल पेमेंट आप कर दें, एंड दैट्स इट। आपने किसी काउंटर पे नहीं जाना, आपने कोई चिट वहां से नहीं लेनी है। वरना शुएब चिट अलग लेनी होती थी, उसके बाद लंबी लंबी लाइन, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं और फिर जाहिर सी बात है और कॉम्प्लिकेशंस अलग आ रही हैं। बट आई एम सो हैप्पी कि अब ये वाली एक अचीवमेंट हमारी सामने आ गई है कि हमने कंप्लीट कर ली ये चीज़। बट आई विश के बाकी सेंटर्स में भी ऐसे हो, बट जाहिर सी बात है ट्रायल्स होते हैं, अब नहीं हो रहा है वो इत्तेफाक से। बल्कि मैं उसके 2 दिन बाद ही सबीन जो मरी रोड वाला ऑफिस है ना वहाँ गया, मैंने कहा जस्ट मैंने कहा देखता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, वहाँ मशीन आ गई हुई थी, उन्होंने कहा हमने स्टार्ट नहीं किया, आई डोंट नो अभी स्टार्ट कर दिया नहीं कि लास्ट वीक तक स्टार्ट नहीं थी। अच्छा, जो मैंने ब्लू एरिया की बात की ना, बहुत रिसेंट चूंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी उसका विजिट किया, वो देखा, बल्कि हमसे पूछा भी कि अच्छा कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा। अच्छा, प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन भी हो रही है, उसके ऊपर बिल्कुल लोगों को ट्रेन वहाँ पे कर रहे हैं। चलिए भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर थी जो हमने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करें। आपने आईडी कार्ड बनवाना है, आपका बनने वाला होगा ना? मेरा भी बनने वाला है, तो आपने मुझे एक बड़ी अच्छी खबर दे दी है। इस्लामाबाद की आप बात करें, ब्लू एरिया ब्रांच नादरा की, मैं जरूर जाऊंगी और अब मैं भी जरा लाइन में लगे बगैर बड़े अच्छे तरीके से। बल्कि हाँ सॉरी, लेट मी ऐड वन थिंग एज वेल। उन्होंने एक नंबर वहाँ लिखा हुआ है, अब उन्होंने एक और सहूलत फराहम कर दी है कि आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आप घर में टीम बुला सकते हैं, घर बैठे आप ये करवा सकते हैं। यस, दे हैव स्टार्टेड दिस एज वेल कि आप उसमें स्लॉट बुक कर लेते हैं, वो टीम आपके घर आएगी। मुझे नहीं पता कि उसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा हैं या नहीं, बट वो टीम घर आएगी, वहीं पे पिक्चर है, वहीं पे सारी डिटेल्स हैं और आप घर बैठे करेंगे। अक्सर हम देखते हैं सभी क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, फॉर दैट मैटर कोई ऐसा शख्स होता है जो नहीं जा सकता, जिसके लिए जाना मुश्किल होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है, वो घर भी आ जाते हैं। प्लस ये सेंटर्स जिनकी हम बात करें 24 आवर्स से सेंटर ओपन होता है, रात को भी ओपन होता है, 24 घंटे का, बीच में कुछ घंटे का ब्रेक होती है 5:30 से 9:30 बजे ब्लू एरिया वाली। क्या बात है जी, सुबह सुबह देखिए हमने आपका दिन अच्छा कर दिया और आपको हमने खुशखबरी सुना दी है। ये तो अब वो तमाम
तमाम लोग जिन्होंने आईडी कार्ड नया करवाना है, आईडी कार्ड शुरू से बनवाना है, चेंजेस करवानी है, कुछ भी करना है, तो अब आप जाकर उस मशीन के जरिए काम कर सकते हैं या फिर आप घर में बुला सकते हैं। आपको शरारत सूझी है कोई, इसलिए हम बढ़ेंगे नहीं सर, एक बात सुनना, हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमारी जो आईडी कार्ड की पिक्चर होती है हम उससे खुश नहीं होते क्योंकि वो जल्दी में खिंच रही होती है ना। हाँ, तो ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मशीन है उसका जो कैमरा है ना, उसका एंगल थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ से बंदा थोड़ा सा ना मोटा आता है तो डबल चिन जिनकी है वो मुश्किल है, तो आप स्लिम होके जाइए, एक मोटिवेशन में पॉजिटिव सोचें। इसका भी हल है ना, उन्होंने कहा है कि अगर आपको वो तस्वीर पसंद नहीं है दोबारा ले लें। नहीं, वो तो लेना, वो तो 10 बार लेने कोई मसला नहीं है। अगर आपको इस मशीन के कैमरे पे एतबार नहीं है, तो फिर आप सारा प्रोसेस करने के बाद फिर चिट ले लें और सिर्फ अपने एक काउंटर पे जाके उस कैमरे से दोबारा पिक्चर बनवा लें, जस्ट इन केस यू वांट इट। सिर्फ तस्वीर के उसमें कि अगर आपको तस्वीर पसंद नहीं आ रही है तो आप चिट लें और सिर्फ एक काउंटर पे आपको एक्स्ट्रा जाना है और जाके पिक्चर। खुशखबरी है जी सुबह सुबह, तो जाएं। अच्छा आईडी कार्ड बनवाएं। एक तो जिम्मेदारी निभाएं, अपना आईडी कार्ड जरूर बनाएं। बच्चों की उम्रें 20-20 साल हो, 21-21 साल, 22-22 साल के लड़के लड़कियां देखें जिनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए होते, क्यों कहते हैं अब तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो कहीं पे जरूरत पड़ी ही नहीं। हालांकि हर जगह जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ अगर वो पढ़ नहीं रहे, नौकरी नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो ये जिम्मेदारी का निभाएं अपनी, बिल्कुल इसको आपने अच्छे से निभाना है। बिकॉज ये बताने का मकसद भी है कि आप सबको मोटिवेट करें। आज का हमारा टॉपिक भी यही था, खुशखबरी के साथ साथ के एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है आप सब। एब्सोल्युटली। तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत भी जिनमें हमें आज बात करनी है। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क, और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, हम बाज़-औक़ात ज़िंदगी को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हम कहते हैं अच्छा ज़िंदगी है, अभी तो बहुत जीना है, आगे चल के ये कर लेंगे, आगे चल के वो कर लेंगे। हम बहुत सारे अपने गोल सेट कर लेते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर ये होता है हम आज के बारे में नहीं सोच रहे होते, हम ग्रेटफुल नहीं होते, हम इस नेमत का अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते, हमें इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता कि हमें नहीं पता कि कब किसका आखिरी वक्त कहाँ पर हो। सही बात। और ऐसे में हम बहुत सारी लापरवाहियाँ भी कर रहे होते हैं, अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं। लिटरली आज आप रोड पे जाएं, आपको कोई बंदा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नहीं दिखेगा, आपको हर बंदा एक जल्दबाजी में जाते हुए दिखेगा। और जब आप उनसे बात करते वो कहते हैं जी हम तो बड़े प्रोफेशनल हैं ड्राइविंग के, हमें नहीं पता कि हम किसी के लिए क्या हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप शायद निकल जाएंगे वहाँ से, लेकिन आपकी छोटी सी लापरवाही से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, किसी दूसरे की ज़िंदगी उजड़ सकती है, पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने हम रखेंगे जिसके बारे में शायद हम अभी ब्रेक में भी शोएब बात करते हम कहते हैं पता नहीं हम इस बारे में बात किस तरह करें कि वो दर्द हम कैसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जितने माँ बाप देख रहे हैं, एक औलाद का जनाजा उठाने का जो गम है, वो जो एक बोझ है, वो जो एक दर्द है, वो शायद कोई दूसरा नहीं समझ सकता, वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। एक साहब हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं। 2012 में ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र के दौरान पेशावर से इस्लामाबाद आते हुए एक रोड एक्सीडेंट का वो शिकार हुए, और जिसमें एक गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी। तफसीलात में हम ज़रूर जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। वो गाड़ी टकराई है उनकी, और उसके बाद उसमें उनके 4 बच्चे और वो मौजूद थे, चारों बच्चों की डेथ हो गई। उसके बाद ज़िंदगी उनके लिए यकीनन बदल सी गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी, उनकी दुनिया उजड़ गई होगी। एक एक बच्चे की पैदाइश पे जो ख्वाब देखे थे, एक एक बच्चे के लिए जो सोचा था, वो एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो गया, और ये वाकई बहुत अब मुश्किल है सभी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी शोएब, किस तरह से वो अवेयरनेस पे काम करें, किस तरीके से वो ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ें कि कोई और अपना बच्चा ना खो दे, किस तरह से ट्रैफिक के हवाले से वो सबको आगाही फराहम करे। तो आज ज़रा उनकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक इंस्पिरेशन के तौर पे। यकीनन ये जो दुख दर्द है ये ना आप कम कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं, लेकिन जितनी कोशिश वो कर रहे हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में उनका दुख दर्द कम कर सकें, तो आज इस तरीके से इस कहानी को आपके सामने रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी हाजी तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, यूँ तो कुछ मुख्तसर सी बात हमने कही, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़रा इस वाक़े की तफसील अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप बता सकते हैं, वो लम्हात आप याद कर सकते हैं, तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PTV होम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जिसने एक बड़े प्लेटफार्म पर मुझे ये मौका दिया है। बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, आप आए हैं, इस मौजू पे बात भी करें, बहुत मुश्किल होता है आई नो। बस ये 21 अगस्त सन 2012 का वाक़या है, जब हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। तो मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी और मेरे 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम हसीना शाह था, उससे जो छोटी थी शुमाइला शाह, और जो तीसरे नंबर पे था मिशाल शाह और पिकाशी, वो लड़का था, और छोटी आयशा शाह थी। यानी 10, 8 साल, 5 साल और 3 साल एज की उम्र में थे वो बच्चे। और हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। तो रास्ते में चोगलपुरा पेशावर चमकनी पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ये मिक्सचर मशीनें छुट्टियों के दिनों में, ईद की छुट्टियाँ थी, ये बिल्कुल रोड के ऊपर खड़ी कर देती है, बिल्कुल रोड के ऊपर। इसमें तो ना कोई लाइट होता है, ना कोई सिग्नल होता है इस तरह के बंदे को पता चले कि यहाँ कुछ है। तो गफलत, उसी गफलत की वजह से इन 4 बच्चों की डेथ हो गई थी। मैं तो कोमे में चला गया था, उसकी अम्मी आज तक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है इस एक वाक़या से। और
यकीन करें जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मेरा रब जानता है, जो मेरी हालात या जो सिचुएशन है ना। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है और हिम्मत नहीं हारा मैंने काम किया ये 3 बच्चों के लिए। आप कितना अर्सा कोमे में रहे? तकरीबन ये 4 दिन तक। और कोमे से जब आप वापस आए तब मालूम हुआ आपको कि बच्चे अब? जब मैं कोमे से आया ना तो एक मौलवी साहब था, वो बैठा था। मैंने कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा यार वो तो डर गए थे, वो नहीं आ सकते हमारे साथ क्योंकि आपने गाड़ी लगाई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है। फिर मैंने पूछा दूसरे दिन, फिर मैंने पूछा, फिर जब वो मौलवी साहब आए ना और मुझे कहने लगा नंबर 1 के शाहजी आपसे एक बात करनी है, ये 2-3 मौलवी साहब भी आए हैं और मेरे वालिद साहब भी उस टाइम हयात था। तो मैं इलारच हॉस्पिटल में था, बोर्डिंग रूम में कमरा था मेरा। तो वो मुझसे कहने लगा, वो यकीन करे जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझसे कहने लगा कि अपनी एक बेटी को बख्श दो। मैंने कहा चलो, मैंने बख्श दिया। जब दोबारा उसने कहा दूसरी बेटी को भी बख्श दो, मैंने कहा चलो मैंने ये भी बख्श दिया। जब तीसरी की बारी आई मशाल शाह और प्रकाशी, इसको भी बख्श दो। मैंने कहा यार क्या मसला है? कि ना यार ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसका लाइफ आपको देख रहा है, ना शुक्री ना करो, आप शुक्र करो बस। मैंने कहा चलो तीनों को बख्श दिया। उसने कहा जब ये छोटी आयशा शाह को भी बख्श दो। तो यकीन करे उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी ना, जैसे बंदा मौत के मुंह से वापस आ जाए उसी तरह बालो बाल। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ और वो चोटी भी मैंने बख्श दिया। और जब मैं गया अपने इलाके में, अपने गांव पे जो मैंने गया तो 4 कब्रें बनी थी। तो वो लम्हा आज मेरे दिल में था। लेकिन मैंने ये सोचा है कि चलो मैं यार मेरे साथ तो जो हुआ बस अल्लाह की मर्जी, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी और के साथ या ना हो यार। ये उसी वक्त सोच लिया? बिल्कुल उसी वक्त। उसकी कब्रों पे जब पहली बार मैं गया हूँ तो मैंने कसम कही, मैं या अल्लाह मुझे आप हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे, जब तक मेरी ज़िंदगी हो ना मैं बचाव करने की कोशिश करूँ। रोड सेफ्टी के हवाले से मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए, काफ़ी न्यूज़पेपर है और बहुत सारे। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें मेरा ये बयान नहीं हो, कोई ऐसा मैगज़ीन, कोई ऐसा अखबार नहीं है और जिसमें मेरा ये बयान ना हो कि रोड सेफ्टी के हवाले से। बस मैं चाहता हूँ किसी और के बच्चे यार ना हो, किसी मुस्लिम तो क्या किसी गैर मुस्लिम के साथ भी एक इंसान। और यकीनन आपने वो दर्द महसूस किया है, तो एक बाप होने के नाते आपको पता है कि इसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, तो कोई और ये दर्द महसूस ना करे। बच्चों की वालिदा, आपकी वाइफ, उनको कैसे ये खबर दी आप लोगों ने? उनकी कैसे उनके अंदर हिम्मत आई? बिकॉज़ बाप तो बाप, माँ जो बच्चों को पैदा करती है, पाल पोस के इतना बड़ा किया, 10 साल 5 साल जो उम्र आप बता रहे हो, सबसे छोटी 3 साल गोद में वो बच्ची होगी, उनको कैसे हौसला दिया? उसी टाइम पे जब वो मुझे अपनी वो स्टोरी सुना रही थी, मैं तो कोमे में चला गया था। तो वो कह रही थी कि वही 2 बंदे आए जो मुझसे हाथों से मेरी गोल्ड छीनने की कोशिश की, मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने कहा उसी रोड पे उसी जगह पे आधे घंटे वो 2 बंदों ने हमें परेशान कर रखा था। वो कह रहा था मेरी ये सारी ज्वेलरी ले लो, मेरा एक बेटा उठा लो। कि ना उठा लूँगा। वो बच्चों की जो ईदी होती है ना वो भी उसने ले लिए उसी टाइम पे। और मेरे ये जेब से मोबाइल निकालने लगा। कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था उस टाइम पे। 2 बंदे बाकी। वो कह रहे मैं रोड पे चली गई थी, उसको भी यहाँ पे चोटें आई थी और खून से लथपथ थी, तो रोड पे चिल्लाने लगी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ये दोनों लोग चले गए लूट के, कोई मदद नहीं की। फिर उसके बाद कोई गाड़ी रुकी, कोई अल्लाह का बंदा होगा, नेक बंदा, उसने मदद की, गाड़ी में डाला। लेकिन वो आधे घंटे जो था ना, वो उसी टाइम में वो एक्सपायर हो गए सब के सब चारों। और अगर वही 2 शख्स जो कि लूट रहे थे मदद कर देते तो शायद किसी की जान बच जाती। बस हमने यही सोचा ना कि जो हमारे साथ जमा कुंजी थी, अगर एक भी बच जाता तो हम सब कुछ उसको दे देते, हम उनके ग़ुलाम बन जाते। लेकिन पता नहीं बख्त, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं उसको। क़यामत के दिन उनके गिरवान पकड़ूंगा और मैं पूछूंगा क्यों आपने मेरे साथ ज्यादती की। इतना ज्यादती। इस बार औलाद के मामले में माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको ये हिम्मत और हौसला भी दे, बट
یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھ رہے ہوں یا کیا ضمیر نہیں جاگے؟ ضمیر کیسے کسی کا مر سکتا ہے اس حد تک کہ خون میں لت پت بچے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایک عورت خون میں لت پت ہے جو اس وقت بے یار و مددگار ہے کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ کومے میں جا چکا ہے, وہ بے ہوش ہے, اور اس ٹائم پر بھی اس کا گولڈ چھیننے کی کوشش نہیں, گولڈ چھین کر چلے گئے اس ٹائم بھی بچوں. اور مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ جان تک بچانے کی کوشش نہیں کی, اور اس ٹائم بھی کیا کیا ہوگا, سونے سے کیا کیا ہوگا سب کچھ, لیکن ہسپتال پہنچا دیتے ان کو. اس وقت جو ایک امداد چاہیے تھی نا, فرسٹ ایڈ تو ہے ہی ہے, ہسپتال پہنچنا تھا ان سب نے. صحیح بات, ایمبولنس کو کال کر دیتے, قریبی کسی بھی ادارے کو کال کر دیتے, پولیس کو انفارم کر دیتے, چھینا اور چلے گئے. الفاظ کم ہے, سمجھ نہیں آتی اور کہ وہ جو طارق صاحب نے بات کی نا سبین کہ وہ انہیں معاف نہیں کریں گے. ایز اے فادر اگر ہم سب بھی یہ سوچیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا کریں, آپ معاف کر نہیں سکتے, آپ معاف کر نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. طارق صاحب پھر جب ہم اب آتے ہیں جو آگاہی پہ آپ لوگ کام کریں, آپ نے اس پہ بہت کام بھی کیا, آپ خود بتا بھی رہے ہیں کہ مختلف چینل سے بھی آپ نے اس پہ بات کی. اب ہم آس پاس دیکھتے ہیں بچوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں 10-12 سال, بائک بھی چلا رہے ہیں, گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ موٹر ویز پر سردیوں میں اسپیشلی اسماگ یا فاگ کے دنوں میں جب ایڈوائزری جاری ہوتی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں, لوگ نکلتے ہیں, پوری کی پوری لائن میں گاڑیاں لگتی ہیں, بہت سی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہمارے سامنے ہے. ابھی پچھلے ہفتے آئی جے پی روڈ پہ ایک چھوٹی گاڑی تھی اور ایک پول اس پہ گر گیا, اور اس میں اسی وقت 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, 3 زخمی ہو گئے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی ہے, آپ کی غلطی نہیں ہوتی, کسی اور کی غلطی بھی نہیں ہوتی. اب ذرا یہ ایسا ہے کہ پول کا گر جانا, درخت کا گر جانا, کہیں گاڑی کا کھائی میں گر جانا. ہمیں یاد ہوگا وہ واقعہ بھی جب گجرات کے وہ جو لڑکے تھے اور وہ گلگت کی سائڈ پہ گئے تھے, وہاں کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی. خیر وہ نہیں پتا کسی کو کہ اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا, بٹ سم ٹائمز ہوتا ہے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو, موسم کو, گاڑی کی کنڈیشن کو, وقت کو, اور اپنی ڈرائیونگ سکلز کو. یہ والی جو چیز آ جاتی ہے نا, یہ جو ایگو آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہم تو کہیں بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں. آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی تو آپ اچانک سے بہت مشکل سڑکوں پہ نہیں جا سکتے. صحیح بات, آپ کو تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی مشکل پہ جائیں, پھر زیادہ مشکل پہ جائیں, اور ایک پریکٹس کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ویجیلنٹ ہونا, یہ اینڈ بڑا دین ضروری ہے. فیملی کے ساتھ شعیب, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بھائی, آپ اپنا ریسٹ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, آپ ریسٹ لیس ہوتے ہیں, اونگ آ جاتی ہے, حادثات ہو جاتے ہیں. اب میں ضرور چاہوں گا اس پہ بات کریں کہ یہ جو روڈ ٹریفک حادثات ہیں جس میں بہت سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں, بہت سے لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں, ان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے, پورے خاندان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. کس طرح سے آپ اس کی آگاہی پر کام کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہی ڈرائیور اگر آپ دبئی میں دیکھ لیں, ہمارے پاکستانی ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا, تو وہیں پر کوئی غلطی نہیں کرتی, وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ ادارے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اپنا فرض نبھاتے ہیں. یہاں پر یہ ڈرائیور لیفٹ رائٹ سے بھی آپ آگے ہوتی ہے, اور وہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں وہ بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتے. یہی ڈرائیور دبئی میں آپ گئے ہو, باہر گئے ہو, کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں پاکستان میں جب پاؤں رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. اگر وہ دبئی کی طرح بین ہوتا, جرمانے ہوتے, اور ان کی سزا اور جزا کا وہ کنفرن ایک مسئلہ قانون بن جاتا تو بہتر ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ایز اے پیرنٹس ہم سب کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اسپیسیفک ایج تک گاڑی یا بائک نہ دیں. ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں, اسپیشلی میں بات یہاں پہ یوں کروں گا جو اوورسیز ہمارے جو بھائی ہیں نا, جن کی جو خود باہر ہیں, بیوی بچے یہاں پر ہیں, جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ کیا کریں جی, بچے اب وہ ایج تو نہیں ہوئی ان کے 18 سال, لیکن اب مجبوری ہے, ان کے ابا باہر ہوتے ہیں تو وہ گاڑی چلا رہے ہیں, ہم اسکول جا رہے ہیں, ہم مارکیٹ جا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, پاؤں لگ نہیں رہا, اگے ہیں نہیں پورے, پاؤں نیچے لگتا نہیں ہے, بائک چلا رہے ہیں, وہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اچھا خود تو اپنا نقصان کر رہے ہیں, آس پاس دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے حادثات ہمارے سامنے ہیں ایسے. پیرنٹس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے کہ وہ نظر رکھیں بچہ کب بائک لے کر نکل رہا ہے, کب گاڑی لے کر نکل رہا ہے, آتا ہے نہیں آتا, ڈرائیونگ لائسنس ہے نہیں ہے, نکل رہا ہے کیوں. میں سمجھتا ہوں جن والدین کو اپنے بچوں سے محبت ذرا سی بھی ہونا تو وہ لازماً خیال رکھے گا, اور جو غفلت کرے گا تو وہ اسی طرح ہو جائے گا, ان کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں. لیکن والدینوں کی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھا کرو.
بے شک بڑے ہو چھوٹے ہو صحیح لیکن خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی دل سے، اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت دل امپورٹنٹ سے خیال رکھیں، اگنور نہ کریں، ہر طریقے سے اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں. جس طرح شروع میں نے بات کی تھی نا کہ کیسے یہ زندگی ایک نعمت ہے، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. رمضان میں ہی میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ بالکل جو کراس ہائی وے، اسلام آباد ہائی وے کراس کرنے والا پل ہے وہ بالکل ساتھ تھا، اور ایک خاتون جو ہے وہ روڈ کراس کر رہی تھی، میرے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ پل بالکل ساتھ ہے اور وہ روڈ کراس کر رہی ہے ایگزیکٹلی، اور اس کے آگے ایک گاڑی والا ہے، اور اس گاڑی والے کی ظاہر سی بات ہے آپ ایک حد تک ہی بریک لگا سکتے ہیں. یا غفلت تو ظاہر ہے دونوں طرف ہی ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنی سپیڈ اتنی رکھیں، سپیڈ لمٹ، یا دور سے ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ کو پرومپٹلی اس کے لحاظ سے ایکٹ کرنا ہے. تو غلطی تو دونوں طرف ہے. وہ خاتون کراس کر رہی تھی اور وہ گاڑی کے ساتھ جا کے ہٹ ہوئی ہے. میرے سامنے اس نے 3 کلا بازیاں صرف ہوا میں کھائی ہیں، جس کو دیکھ کے وہ ایک منظر تھا، اور میری گاڑی بالکل پیچھے تھی، اور کیونکہ میں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ نہیں رکنے والی تو میں نے بہت سپیڈ کو سلو کر لیا تھا اور پرومپٹلی ایکٹ کیا. لیکن جو میرے ساتھ گاڑی تھی وہ نہیں کر پائی اس طریقے سے، اور اس عورت کی بھی غلطی تھی کہ وہ اس طریقے سے کیوں روڈ کراس کری تھی. ایک بزی روڈ ہے، ہائی وے، اسلام آباد ہائی وے، اور وہ جب گری ہے اور اس کے بعد وہ خون میں لت پت تھی، اور میں نے فوراً گاڑی روکی. اور جس طرح سر آپ نے بتایا کہ لوگ گزرنے کی بات کرتے ہیں، گزر گئے، میرے سامنے اتنے لوگ گزر کے جا رہے تھے. ایک گاڑی والا تھا جو میرے ساتھ رکا وہاں پہ، اور اس نے کہا کہ باجی کیونکہ وہ خاتون تھی میں اس کو نہیں چھوڑ کے جا سکتی. سر کوئی بھی ہوتا میں نہ چھوڑ کے جاتی، لیکن ایک خاتون تھی اور مجھے اپنی ذمہ داری زیادہ محسوس ہوئی کہ میں اس کو نہیں روڈ پہ چھوڑ کے جا سکتی. اور میں اور میری کزن ساتھ تھی، ہم نے اس کو اپنی گاڑی میں کیری کیا، دوسری گاڑی والے نے ہمیں ساتھ فالو کیا. وہ آگے روڈ کلیئر کروا رہا تھا، میں اپنی گاڑی میں لے کر جا رہی تھی. بٹ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی موت اسی طرح سے ہی ان کی ڈیتھ لکھی تھی، اور ہاسپٹل جب پہنچے تو وہ ظاہر ہے وہ ایکسپائر ہو چکی تھی، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور وہ جو ایک منظر میرے سامنے تھا وہ اس نے آج تک ایک ایسا امپیکٹ میرے ذہن پر چھوڑ دیا ہے کہ میں آج بھی، مجھ سے ڈرائیونگ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے، مجھے تھیراپی لینے کی ضرورت پڑی اس کی وجہ سے. اور ابھی بھی میری پوری کوشش ہے کہ میں بس تھیراپی لیتی رہوں اور میں اس پورے منظر سے نکلوں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، مجھے نہیں پتہ، میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی، وہ عورت مجھے نہیں جانتی تھی. یہ چیز مجھے بعض اوقات میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ اس کی موت میری گاڑی میں لکھی تھی. اس وقت موت کا فرشتہ میری گاڑی کے اندر موجود تھا. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کی ہچکیاں اس عورت کی میں نے سنی ہیں، اور جب میں ڈرائیو کر رہی ہوں ایک طرف اور پیچھے وہ عورت میری گاڑی میں خون میں لت پت ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور اس کی ہچکیاں میں نے سنی ہیں اور اس کی روح نکلتے ہوئے میں نے دیکھی ہے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج 6 محرم، ہم اس کے اعتبار سے بھی آج بات کریں گے، اور جس طرح سے ہم پہلے بھی کچھ پروگرامز میں اور آگے آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہم کر رہے ہیں اس میں ہم واقع کربلا، مکالمے، سفر اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اور بالخصوص جو پیغام حسینی ہے، جو پیغام کربلا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں، صبر، استقامت، توکل، اللہ پہ یقین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے کر چلیں. اور سب سے امپورٹنٹ حق اور باطل، اس میں ہمیں کس طریقے سے حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے درس دیا، بتا دیا، سکھا دیا، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک ایکٹ سے، اور بالخصوص اس واقع کربلا سے. تو وہ ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ درس اس کا، پیغام اس کا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عبد البصیر قاضی صاحب نے. ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر بہت شکریہ. اصل ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے محرم اور کربلا، فوراً سے محرم تو کربلا ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. بٹ جب روزے کی بات ہم کرتے ہیں، حرمت کی بات ہم کرتے ہیں، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کی حرمت کا ذکر ہے، اس میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ٹرائبس کے درمیان. تو ہم ضرور چاہیں گے اس پر بھی ہم آج بات کریں آغاز میں کہ محرم کی حرمت، اس سے آغاز کرتے ہیں.
آپ نے اچھا سٹارٹ لیا. یہ بڑی امپورٹنٹ سی ایک بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نے دیکھا ہے جنرلی خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا نا ہم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں اور اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی نا 9ویں کا یا 11ویں کا 10ویں کے ساتھ روزہ رکھا جائے. تو لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید اس کا تعلق واقع کربلا سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہجرت کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہ اسلام کا نظام اسٹیبلش کیا, تو انہوں نے دیکھا جب یہ محرم کی 10ویں آئی پہلی بار تو ان کو بتایا گیا کہ جو جیوز ہیں وہاں پہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, وجہ پوچھی, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ دن تھا, انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی, اور یہ وہ دن تھا جب ریڈ سی کو سپلٹ کر دیا گیا اور وہ اس میں سے گزر گئے اور فرعون کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے, اور کیونکہ ہم جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ایز کمپیئر ٹو دی جیوز, یعنی کہ ہمارے لیے تو تمام پیغمبر جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں انٹرسٹنگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک دن ایکسٹرا, تو کچھ روایات میں صرف 9ویں کا ذکر ہے اور کچھ میں ایون یہ ذکر بھی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھیں. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی ہمارے سننے والوں کے لیے کہ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس کسی نے کسی قوم کی کاپی کی تو وہ ان میں سے ہوا. تو تاکہ وہ کاپی والی بات بھی نہ ہو تو ہم ایک کی بجائے 2 دن روزہ رکھتے ہیں. تو دس از آل بیفور کربلا اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ جو سگنیفیکنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور ساتھ میں پھر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. واقع کربلا کیا ہمیں درس دیتا ہے, کیا تعلیمات ہیں جو کہ آج کے دور میں ہم جس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں ان تعلیمات کی اپنی زندگی میں؟ دیکھیں, اگر ہم ایک سٹیپ بیک لیں نا اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں, اگر ہم انڈیویجول سے شروع کریں اور ہم دیکھیں کہ آج کل انڈیویجولس کی لائف میں کیا کرائسس ہے, اگر ہم فیملیز کی بات کریں اور ہم دیکھیں کہ فیملیز کی لائف میں کیا کرائسس ہے, اور پھر ہم ایک قوموں کے اور ایک امت کے لیول پہ جا کے دیکھیں کہ کیا کرائسس ہے, تو میں آپ کو کہوں آپ کو ان سب میں ایک کامن ڈینومینیٹر نظر آئے گا. اور وہ یہ ہے, آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے, استقامت کی بات کی, صبر کی بات کی, توکل کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑا کرائسس ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ حق کو یا تو پہچاننے میں تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں, لیکن جنرلی اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, they are unable to take sides, they are unable to take a stand. Exactly. تو میرے خیال میں جو بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ کہ دیکھیں, ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کاش کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ ایک چیپٹر ہماری ہسٹری میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے, it's not, we are not proud of it کہ یار ایسا کیوں ہوا, لیکن اس کی ایک بہت پازیٹیو سائڈ ہے. اور وہ پازیٹیو سائڈ یہ کہ دیکھیں مسائل تو آنے ہیں, ہم اپنی پرسنل زندگی میں دیکھتے ہیں, ہم اپنی قوم کی زندگی میں, نیشن امت کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل آ رہے ہیں. تو پھر اصل بات یہ ہے کہ مسائل جب آئیں تو کیا ہم اپنا سر زمین کے اندر گھسا دیں اور انتظار کریں کہ یہ ختم ہوگا, جیسے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انفارچونیٹلی شاید یہ ہم سب اس ایک موڈ میں. آن دی ادر ہینڈ انہوں نے جو کر کے بتایا وہ یہ تھا کہ نہیں, آپ نے سٹینڈ لینا ہے, اور آپ نے آل آڈز کے اگینسٹ بھی سٹینڈ لینا ہے, اور آپ نے ایک لوزنگ سچویشن میں ہوتے ہوئے, اور فرار بھی نہیں, ایگزیکٹلی کوئی اور راستہ بھی نہیں, کمپرومائز بھی نہیں. یہ جو ورڈ کمپرومائز ہے, یہ جو ورڈ مصلحت ہے, اس کو اصل میں ان کی سٹرگل نے ہماری ڈکشنری سے سٹرک آف کر دیا ان کنڈیشنز جہاں پہ کہ حکم شرعی آ جائیں, جہاں پہ کہ مسلمانوں کی جان کا یا مسلمانوں کی کچھ ریڈ لائنز ہیں, وہاں پہ جو انہوں نے جو ڈیفائن کیا وہ ریڈ لائن, وہ رولنگ کی ریڈ لائن تھی, وہ اور چیزوں کی تھی کہ بھئی یہ ہم نہیں مانیں گے. ایگزیکٹلی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوں بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں, یا بیچ کا راستہ یا سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بیچ کا راستہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آج کل ہمیں. بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک پوری تحریک ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جی کچھ بیچ کا راستہ ہے. بھئی بیچ کا راستہ وہاں پہ ہے جہاں پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے, حق اور باطل کے بیچ میں, حق اور طاغوت کے بیچ میں کوئی لے دے کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ امام حسین رضی اللہ عنہ اسٹرگل ہیز پروون. اور انہوں نے اس چیز کو نا
امر کر دیا. مطلب انہوں نے اس چیز کو ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ وہ چھوڑ گئے ہیں. تو جب بھی کوئی کہتا ہے کہ یار تمہیں کیا ضرورت ہے اس وقت بولنے کی, تم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو, تم کیوں یہ کر رہے ہو, تم اس پہ کمپرومائز کر لو, تو وہاں پہ اگر کوئی مثال کام نہیں کرتی ہے, تو جو ایک لائیو اتنی بڑی ایک چیز ہے جس کو کہ بھلایا نہیں جا سکتا, جو کہ ایک بالکل ایکشن کر کے انہوں نے دکھایا, اس کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں. اور انہی پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ دور میں کچھ ایسے خطوں کا ذکر کریں کہ جہاں پر سچویشن ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس ایک واقعے سے معلوم ہے کہ کس طرف کو جانا ہے, اسرائیل, فلسطین, کشمیر, ایسے بہت سارے خطے. میں ضرور چاہوں گا اس پہ بات کریں کیونکہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ یوز دیٹ ٹرم اور ناٹ, بٹ پیسفل کو ایگزسٹنس. جی سو یہ تو سیدھے سیدھے طے ہو گیا کہ نہیں, وہ جو غلط ہے اس کو آپ کوئی کو ایگزسٹنس والا چکر نہیں ہے, آپ نے اس کے خلاف رہنا ہے. ایسا ہی نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس میں یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یس, بٹ وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر بھی ہمارے ساتھ اور دین ادیان کے لوگ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں, ہندو رہتے رہے ہیں, وہاں پہ جیوز رہتے ہیں, دیٹس اے سپریٹ تھنگ. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ ایک لوگوں کے علاقے کے اندر جا کے اپنی ایک سٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس سٹیٹ کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ یورپ سے, رشیا سے. اور دونوں جگہ پہ یہی ہوا ہے. ایسا ہی فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے, کشمیر میں بھی آج یہی ہو رہا ہے کہ پوری ڈیموگرافی چینج کی ہے. وہ تو اب انہوں نے اس آرٹیکل کو سسپینڈ جب کیا تو اس کے بعد سے ایگزیکٹلی انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے اور اب اس چیز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ویری ٹرو. اچھا, اب آج کے دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کسی جب کوئی برائی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں پرسنل میٹر ہے اس کا, یا ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی زندگی ہے, وہ جو مرضی کرے. تیسرا یہ کہ میرا کام نہیں بنتا بولنا, میرے پاس اپنے بہت سارے کام ہیں. ایک جو بڑی کامن ٹرم ہے, جو ایک جملہ ہم سب جس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دل میں برا جان لیا نا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. اب یہ برائی کو روکنے کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں پیسفلی, کس حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم برائی کو روکیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اور کیا دل میں برا جان لینا کیا یہ کافی ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو وہ کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے, بہت ہی ریلیونٹ سوال پوچھ لیا. ایسا ہے نا, آپ نے بالکل صحیح کہا, رسول وسلم کی حدیث ہے, وہ ہمیں یہ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جو سب سے مضبوط قوی درجہ ہے ایمان کا وہ یہ کہ جب آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں, جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا, تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, ایکسکیوز می, یو اسٹینڈ فار اٹ, اور آپ اس کو روکیں. اس سے جو سیکنڈ درجہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے, یعنی اس وقت ہم جو کر رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے اویئرنیس لا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے سب. اور پھر انہوں نے کہا جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو برائی کو دل میں برا جانیں. اب یہاں پہ کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں, یہ جو لاسٹ درجہ ہے یہ ایک ٹرانزیشنری سٹیج ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا اور اب آپ اس کو ساری زندگی دل میں برا جانتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو بھوک بری لگتی ہے, آپ اس کو دل میں برا جانتے ہیں, کیا آپ اس پہ سیٹل کر لیتے ہیں؟ آپ کو گرمی لگتی ہے, آپ کو بری لگتی ہے. ایک نوجوان ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کو وہ سٹیٹس برا لگتا ہے, کیا اس کو دل میں برا کہتا ہے؟ ایک نوجوان ہے, اس کو جاب نہیں ملی ہوئی ہے, تو all of these people what they hate they would want to change, تو اس کو دل میں برا کہتے ہوئے وہ اس استطاعت کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, whether it takes them a day or a month or a year or a lifetime. لیکن یہ ایک ٹرانزیشنری سٹیج ہے. تو ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر رک نہیں جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں استطاعت کی بات ہوئی, میرا سوال ہے میں اور آپ, ہمیں کیا یہ کبھی لگا ہے کہ ہم جو ہے کچھ بولنے کے بھی قابل نہیں رہے؟ چلیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کرنے کے نہیں ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس یہ سٹیج ہے, ہمارے پاس اور سوشل پلیٹ فارمز ہیں, میڈیا پلیٹ فارم, اور اتنا کچھ ہے جس کے ذریعے ہم اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں اور پوری امت کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ لوگوں نے کیا بھی ہے, لوگوں نے سنگل ہینڈڈلی بھی کیا ہے, لوگوں نے گروپس بنا کے بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس سب واقعے کے ساتھ جو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک آیت ہے قرآن کی جو کہ بتاتی ہے, کہتی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ کہہ رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو. ہمیں بہترین امت کہا جا رہا ہے. اب ہمیں بہترین امت کیوں کہا جا رہا ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. اور اس میں پہلی بات انہوں نے کی کہ تم تو بہترین امت ہو جو انسانیت سے نکالے گئے ہو, تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو.
ایگزیکٹلی وہ چیز جو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ کی. پھر تم نہیں تؤمنون باللہ، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور آخری چیز، تھرڈ چیز، اب یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ترتیب بڑی ضروری ہے تؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. تو یعنی ایون ان چیزوں کے سامنے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھرڈ نمبر پہ کر دیا. وائی؟ بیکاز وی نو ایمان لانے والے پھر بھی ہوں گے، لیکن ایسی سچویشن میں سٹینڈ لینے والے، دیٹس ایکچولی پروونگ یور ایمان، جو کہ وہ کر کے گئے ہیں. صحیح بات ہے، دیٹس ویری ٹرو. اچھا اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پیغام کو بہت زیادہ عام ہو بھی رہا ہے اور زیادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم اس سے پہلے بھی ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ اپنے بچپن میں دیکھیں تو زیادہ بات ہونا پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، اس کا پیغام. آج تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اسکولز میں یا اس طرح سے لٹریچر میں اس طرح سے ڈسکشنز کا حصہ نہیں ہے یہ. ڈو یو تھنک سو؟ ایسا ہی آئی ٹوٹلی ایگری. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات پیرنٹس تک، ٹیچرز تک، کوچز تک، مینٹرز تک، جو سوسائٹی کے ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ دیکھیں آپ نے نا صرف اس واقعے کو نہیں عام کرنا، بلکہ آپ نے اس واقعے کو آج کی لوگوں کی ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے بہت زبردست کہا. دیکھیں غزہ از another کربلا in the making اور in the happening. اور وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو مطلب اگر ہم ایک آنسو بہاتے ہیں کربلا کے لیے جو کہ 1300 سمتنگ سال پہلے ہے، تو ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم 2 4 6 آنسو بہائیں اس کے لیے. اگر ہم وہاں پہ گلٹی فیل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم تو موجود نہیں تھے، کہنا بڑا آسان ہے نا کہ انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا. آج ہم کوفیوں کو بلیم کرنا بہت آسان ہے، لیکن کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم خود کوفی تو نہیں بنے ہوئے؟ کیا ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اپنے ایک حق کے لیے بھی، لیکن اس سے بڑھ کے مسجد الاقصیٰ کے لیے، اس زمین کے لیے، اس سب کے لیے، اور ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے منہ موڑ لی، ہم نے خاموشی اختیار کر دی، ہم نے دل میں برے جاننے پر اتفاق کر لیا. کمزور ترین درجے پر. اپنی کیپیسٹی میں ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، ہر بندہ اس سچویشن میں، جو لوگ خاموش ہیں، جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک کہنے سے کیا ہو جائے گا. اپنی کیپیسٹی میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں نا. اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جتنے جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ہیں اپنی جانوں کو رسک پہ رکھ کے، جو کہ آلریڈی رسک پہ ہیں، غزہ کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، وہ تب بھی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کن مشکل مقامات پہ جا کے انہیں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ملتی ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا جان سکے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پھیلا سکیں اس چیز کو، تاکہ خاموشی میں جو ہم یہ جینوسائیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نسل کشی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی اٹھ کر تو اس کے لیے آواز اٹھائے نا. وہ چاہے UN ہے، چاہے اور ادارے ہیں، لوگ اٹھیں، بات کریں، جو کہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بات تو ہو رہی ہے کم از کم. وہیں پر لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ پوسٹ شیئر کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ شیئر کر رہے ہیں شعیب، تو وہ دیر از اے ریزن کہ وہ شیئر کر رہے ہیں. دے نو دا ویلیو، دے نو کہ کیا ڈفرنس آپ کی ایک پوسٹ کریٹ کر سکتی ہے. یو نیور نو کہ آپ کا ایک میسج وہ ظلم جو ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس کے تھرو. تو میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی کیپیسٹی میں دیکھیں. ہمارے پاس ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا، ہمارے پاس وہ سارا کانٹینٹ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے اور بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. اس کو سپریڈ کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آخر میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا کیا جائے اس پورے ہم محرم کے جو ایک مہینہ مقدس، اس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے، کن کن چیزوں پہ ہمیں گول سیٹ کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کن چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں شروع یہیں سے کروں گا جو آپ نے بات کی غزہ کی نا. میں ایک ایکسرسائز چھوٹی سی عوام کو اپنی جو سن رہی ہے دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ غزہ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، تو اس وقت ان کو ظاہر ہے کہ اس میں بچے نظر آتے ہیں. وہ اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے نا سوچیں، واقعی میں اپنے بچے کا نام لے کے سوچیں کہ یہ وہ ہے. اور پھر وہ سوچیں کہ اگر نام لیں، ٹھیک ہے میرے بچے ہیں، لٹ سے میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے مریم، میں سوچوں کہ یہ مریم ہے، یہ جو ٹانگ کٹی ہے جو دور پڑی ہے بچے سے، یہ مریم کی ٹانگ ہے. اسی طریقے سے کوئی شہید ہو گیا، ہم سوچیں کہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے. کیوں یہ ایکسرسائز؟ اس لیے کرنی ہے کہ دیکھیں
ہم نا ابھی بھی سم ہاؤ ڈسٹنٹ ہیں. Yes. مجھے یہ یقین ہے کہ خدا نخواستہ یہ اگر ہمارے اپنے بچے ہوتے تو ہمارا ریئیکشن فرق ہوتا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا ریئیکشن پوسٹ شیئر کرنے سے بڑھ کے کچھ اور ہوتا. اور وہ کچھ ایسا ہوتا کہ ہم ہر در و دیوار کھٹکھٹا رہے ہوتے, ہم ہلا دیتے, ہم جاتے. تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں ہے. سو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ریئلی اٹس آپ سمجھے کہ یہ ایک الارم بیل ہے, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے جس نے کہ پوری کی پوری ویسٹرن, لوگ تو ویسٹرن آئیڈیالوجی کہتے ہیں نا, آئی وڈ کال اٹ ویسٹرن میتھولوجی ناؤ. وہ ایک متھ تھا, اس پورے متھ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. جن چیزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ دے ول کم فار آر ریسکیو, جن کے پیچھے ہمیں لگایا گیا سالہ سال, یہی ہوتا ہے نا طاغوت کا, یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک دھوکہ دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں جی یہ بھی ہے آپ کے لیے, یہاں چلے جانا, یہاں بات کر لینا, وہ کر لے گا, وہ بات کر لے گا, وہ روک دے گا, معاملہ کنڈیم سے آگے ہی نہیں بڑھتا. ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں تو جو سٹیپس آپ کہہ رہی ہیں نا, میں کہوں گا کہ کربلا از سو ریلیونٹ, مطلب اٹس ناٹ اے گڈ نیوز, لیکن اٹس سو ریلیونٹ ٹوڈے ہمارے لیے. میں پھر کہوں گا ہمارے پیچھے کربلا ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی ریگریٹس ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا تھا, تو وہ آج اس کربلا کو رول پلے کرے, اور اس میں they will need to sit down with sincerity, اخلاص ان کے اندر ہونا چاہیے, and critical thinking کہ بھئی ہم یہاں تک پہنچے کیسے, وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہاں تک لے کے آ گئیں, ہم کیسے اتنے کمزور ہوئے کہ مطلب تقریباً 2 بلین ہونے کے باوجود اتنی طاقت, چاہے وہ فوجی طاقت ہے, چاہے وہ آپ کے جو ہے نا ہیومن ریزروز ہیں, ریسورسز ہیں, آپ مطلب آپ مالا مال ہیں. لیکن ہمیں بڑا اچھا کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ جو کمزور ہوا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری یونٹی اس طرح سے نہیں رہی. ظاہر ہے ہم سب نے یونٹی بھی شو کرنی ہے, ہم سب نے ریفلیکٹ بھی کرنا ہے, برائی کو برائی کہنا ہے, دل میں جاننا نہیں ہے, کہنا بھی ہے, اور ساتھ میں جس حد تک ہم پیسفلی روک سکتے ہیں ہمیں پیسفلی روکنا بھی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات, آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق. اور آپ کو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے. چھوڑ بچی کا ہاتھ. ایک شرط پہ چھوڑ دو کہ تو میرے ساتھ. دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا
सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मुहर्रम, और अब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आशूरा के दिन करीब आ रहे हैं, हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में फ़लसफ़ा हुसैनी, फ़लसफ़ा शहादत, वाक़या करबला से मुतालिक बात कर रहे हैं। अभी इस सेगमेंट में बिलखुसूस हम एक सफ़र की बात भी करेंगे, चूँकि ये सफ़र जो कि मदीना से जिसका आगाज़ होता है और वो करबला तक, और बल्कि करबला से फिर उसके बाद जिस तरीके से सफ़र आगे भी है, क्योंकि ज़रा उसकी भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मदीने से अगर मदीने तक के सफ़र की बात करें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मदीना से करबला तक का सफ़र आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि सफ़र एक एक स्टेप, एक एक बात, एक एक मुकालमा, एक एक जेस्चर, एक एक ऊँग, उसमें आने वाला एक एक ख्याल, इस सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद शमून हाशमी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त इस टॉपिक पर बात भी करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एट द सेम टाइम बहुत अच्छे तरीके से बात को समझा भी देते हैं। सो इनसे बेहतर चॉइस हमें नहीं लगी इस सेगमेंट के लिए। शमून, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मौजूदा दौर की बात हम कर लेते हैं। फ़लसफ़ा हुसैनी मौजूदा दौर में इसके क्या असरात हैं, थोड़ा इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मुझे ये मौका दिया। जनाब अमीर से लेकर खानवादा रिसालत में सैयदुश्शुहदा तक और फिर उसके आगे नूर का एक सिलसिला है। किसी भी शख्सियत की करिश्मे और कमालात का अहाता करना इस कदर मुश्किल है। वो जो गालिब ने कहा था कि हरफ तमाम हुआ और मदह बाकी है, कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। मैं आज के दौर में अगर देखो तुम तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि मैं हक पे हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ वही रोशन दलील है, और तमाम दुनिया को चाहिए कि वो मेरी बात मान जाए, वरना इट्स माई वे और दी हाई वे। यस। और आप ये देखते हैं कि लोग जिसको वो हक समझते हैं उस हक को सब पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे हक की बात फ़कत मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा हूँ। सियासियात, माशियात, मुआशरत, बैनुल-अक़वामी मामलात, आप किसी हवाले से देखिए, लोग अपनी बात को सच कहते हुए उसे आप पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और इसके बरक्स हमें एक शख्सियत ऐसी नज़र आ रही है कि वो 22 रजब को जब जनाब इमाम आली मकाम से बैत तलब की जाती है, उसके बाद आप अगले 6 रोज़ तक मदीने में मौजूद हैं, तावक्त है कि आप 28 रजब को मदीना छोड़ दें, तो आपने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को एक वसीयत की है। और वसीयत के इब्तिदाई अल्फाज हैं, मैं ना तो फिस्को फिसाद बर्पा करने के लिए इस शहर को छोड़ रहा हूँ, और ना ही मेरा मतमाए नज़र सियाहत और सैर व तफरीह है, बल्कि मैं तो फ़कत इसलिए खुरूज कर रहा हूँ ताकि मैं अपने नाना के दीन को बचा सकूं और लोगों को हक बात की तरफ माइल कर सकूं। आप मदीने से रवाना होते हैं, आपने कोई जंग बंदी नहीं की है, ये जानते हैं कि ये सफ़र किस जानिब है, इसलिए कि जब हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने आपको रोकने की कोशिश की तो आपने कहा, नानी मैं जानता हूँ कि इस राह में मेरे बच्चे मारे जाएंगे और मेरे घर के हरम असीर बना लिए जाएंगे और मेरा सर नेज़े पे बुलंद होगा,
لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس موقع کے اوپر اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے آواز بلند کروں. اپنا جہاد تو ہے, کسی پہ جبر نہیں ہے. آپ بات کو اس سلیقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان وائلنٹ رہے, لیکن اپنے عہد کی سب سے مستند آواز بن جائے. میں اگر اسی سفر میں آپ کو آگے لے کے چلوں, بہت سے مواقع ہیں جہاں آپ کا انداز جدا ہے, آپ کا احساس تفاخر جدا ہے. آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, اور جب آپ دن کی روشنی میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. دن کی روشنی میں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ہر ایک کو علم ہے کہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں, اپنے پروردگار عالم کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن کسی صورت میں بھی نہ تلوار میان سے باہر ہے, نہ مال و اسباب جمع کرنے کا خیال ہے, نہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا خیال ہے. Your movement starts with you. Yes, within you. آپ اپنے آپ کو ایک ایسا شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں. شعیب, اس میں آگے چلو تو اچھا, یہ جو لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید ایسا نہ ہوتا, امام اگر ممکن ہے مدینہ نہ چھوڑتے تو ایسا نہ ہوتا, ممکن ہے مکہ نہ چھوڑتے تو ایسا نہ ہوتا. مکہ کی حرمت جیسے امام علی مقام نے بچائی ہے, یہ طے ہے کہ حرم پاک کے احاطے میں خون نہیں گرے گا, بالکل قتال نہیں ہوگا. آپ نے 8 ذی الحج کو اپنا احرام توڑا ہے, بالکل حج کو عمرے سے بدلا ہے اور کوفے کی راہ لی ہے. 7 ذی الحج کو ایک واقعہ ہوتا ہے. صبح کی نماز کے بعد امام علی مقام طواف کعبہ میں مصروف ہیں, اور حاجی سبت رسول کی شکل دیکھ کر راہ کو چھوڑتے ہیں. آپ اپنا ہر طواف میں حجر اسود پہ پہنچتے ہیں, اس کو بوسہ دیتے ہیں, اور حاجی آپ کے نور سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور آپ کی ابا کے دامن کو تھام رہے ہیں. ایسے میں حرم کے احاطے میں شور بلند ہوتا ہے, اور نگاہ دروازے کی طرف جاتی ہے جہاں ایک گروہ جو ہے جس کے احرام عام احرام کے سائز سے زیادہ ہیں, اور وہ چیختے چنگھاڑتے ہوئے اور تکذیب کرتے ہوئے اور سب و شتم بکتے ہوئے حرم کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں. بنو ہاشم کے نوجوان امام کا محاصرہ کر لیتے ہیں, اور ایسے میں حضرت عباس علمدار ایک شخص کو اس کے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. اس شخص کے احرام سے رومی خنجر برآمد ہوتا ہے. سبت رسول اگر یہ چاہتے کہ اس شہر میں بغاوت ہو جائے, بلوا ہو جائے, تو اس سے اچھا موقع پولیٹیکلی کیا ہے کہ آپ نے رنگے ہاتھوں ایک شخص کو پکڑ لیا ہے. لیکن مقصد جنگ و جدال ہرگز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پیام حق ایسا واضح ہو, ایسا واضح ہو کہ قیامت تک کوئی اس پہ خط تنسیخ پھیر نہ سکے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حسین نے حرمت کعبہ کو مقدم رکھا اور اپنا احرام توڑ دیا ہے. اب باہر روانہ ہوتے ہیں. پہلی منزل ہے بستان بنی عامر. شہر کے مضافات سے بالکل باہر ایک آبادی ہے, اور ابھی حدود حرم ہیں, اور مکے کے گورنر کا بھائی یحییٰ بن عمر, وہ عمر بن سعید کا بھائی یحییٰ بن سعید آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچتا ہے. شعیب, جب میں بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ پیسفل رہنی چاہیے, ہے پیسفل, اور موومنٹ آپ کی صرف اس لیے نہیں کہ نماز الرضا حج زکات, نو, آپ شہر میں صفائی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے لگتے ہیں. میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ اسے اپنے مارننگ شو میں اس قسم کے پروگرام دکھاتے ہیں. جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو زبردستی مسلط کریں گے, کوئی بھی حق کی بات پہ آپ کھڑے ہیں. بستان بنی عامر میں یحییٰ نے آپ کو روک لیا. آپ نے ایسے موقع پہ سورہ یونس کی 41ویں آیت پڑھی ہے, اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حق بات اپنی دلیل کے ساتھ ان تک پہنچ جائے اور یہ اس کو رد کر دیں تو تم اللہ کی امان میں آ جاؤ, اور ان سے کہو
کہ میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہو گیا، تم میرے اعمال سے بری ذمہ ہو جاؤ، تا وقت کہ پروردگار ہمارا فیصلہ کرے۔ لکم دینکم ولی دین کا انداز کسی صورت بھی اپنے مخالف کے ساتھ جب آپ مائل کرتے رہیے اس کو، آپ حق کی دعوت مسلسل دیتے رہیے اس کو، لیکن اگر وہ حق تسلیم نہیں کر رہا تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کی گردن مارتے، قطعاً نہیں، کیونکہ پھر مالک روز جزا کون ہے؟ سزا کا فیصلہ وہ کرے گا۔ آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے عالی منصب پہ انسان کو فائز کیا تو 3 منصب دیے، یا پیامبر بنایا، یا امام بنایا، یا خلیفہ بنایا۔ ہر 3 صورتوں میں اس کا کام حق کی بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس سے آگے لوگوں کے درمیان معاملات کرتے ہوئے آپ کو اپنی بات زبردستی مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ آج کے دور میں اگر ہم فلسفہ شہادت سے سمجھ جائیں، ہم صحیح کرنے سے گھبراتے ہیں، ہم بات کی بار بار تکرار کرتے ہوئے محبت کے لہجے میں بات کرنے سے رکتے ہیں۔ 38 منزلیں ہیں مکہ سے کربلا تک، 175 دن کا فاصلہ ہے مدینے سے کربلا تک، 23 دن کا سفر ہے مکہ سے کربلا تک۔ ان 23 دنوں میں 38 مقامات پہ رکتے ہوئے رسالت مآب کے فرزند آ رہے ہیں، اور ایسے میں جب وہ 30ویں منزل پہ پہنچتے ہیں تو ذو حسم کے مقام پر آپ کو روک لیتا ہے خود کا لشکر۔ کیا کام کیا تھا تو رسول کے فرزند تھے، یہ جانتے ہیں کس لیے آیا ہے، بالکل یہ راہ روکنے آیا ہے۔ اور یہ دیکھا کہ گرمی میں اس کے گھوڑوں کا منہ کھل گیا ہے پیاس سے، وہ جو بے آب و گیا صحرا میں بھی پیاس سے مارا جائے گا نا 3 دن کی، اس نے اپنے مشکیزیں کھول دیے کہ ان کے گھوڑوں کو بھی تب تک پانی پلاؤ، اور یہ کہا کہ عباس گھوڑے کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک دفعہ پانی پیتا ہے پھر منہ پھیر لیتا ہے، دوبارہ پانی پیتا ہے پھر منہ پھیر لیتا ہے، تیسری دفعہ میں اس کی پیاس بجھتی ہے۔ تو جس لشکر کے گھوڑوں کے سامنے 3 دفعہ حسین نے پانی رکھا ہے، اس کے بچوں کو آپ نے 3 دن پیاس سے مارا ہے۔ ذو حسن کے مقام پہ خود کے لشکر کو پانی پلاتے ہوئے حسین نے دوبارہ آج کے دور کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، بدی کا جواب بدی سے نہ دینا، ورنہ تمہارا سارا پیغام رائے گاں ہو جائے گا، بے شک سب کچھ اکارت ہو جائے گا۔ اور اب جب کربلا میں داخل ہونے والے ہیں تو دشت نینوا سے پہلے ایک مقام پڑتا ہے قصر بنی مقاتل۔ قصر بنی مقاتل میں آپ کو اونگ آئی اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ گھوڑے کی زین سے ٹکرایا، آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرزند اکبر حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے والد سے کہ کیا سبب ہے کہ آپ نے یہ کلمات ادا فرمائے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک گھڑ سوار غبار میں سے برآمد ہو رہا ہے اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ ندا دیتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ در حقیقت اپنی موت کی جانب جا رہا ہے اور یہ سب مارے جائیں گے۔ تو فرزند نے اپنے والد سے کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پہ ہیں۔ فرزند نے پلٹ کے جواب دیا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ دوبارہ آپ کو پیغام یہ مل رہا ہے، نفع نقصان اس راہ میں جو آپ نے خود چنی ہے آپ کا ہے، یہ نفع یا نقصان آپ دیگر لوگوں سے جنہیں آپ پیام پہنچا رہے ہیں ان سے وصول نہیں کریں گے، یہ سودا آپ نے پروردگار عالم سے کیا ہے، خود کیا ہے۔ سو اس سودے کی آپ جو بھی قیمت ہے وہ پروردگار عالم سے طے کیجئے۔ سو تبھی ہم عصر عاشور کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو اپنا سارا خانوادہ کٹا چکا ہے اور تنہا کھڑا ہے، وہ زیر خنجر ایک ہی جملہ کہتا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔
تو اب آپ کو 2 آیتوں کا مطلب میں سمجھاؤں. جی جی. ایک آیت پروردگار عالم نے کہا کہ کوئی ہے ایسا جو اللہ کی رضا کو خرید کر اللہ کو مقدوس کر دے. تو کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو اللہ کو بھی مقدوس کر جاتی ہیں، اس لیے کہ حسین نے کہا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. حسین کا وعدہ عصر عاشور پہ ختم ہو گیا. پروردگار عالم نے جو وعدہ نبھانا ہے وہ روز قیامت تک پورا کرے گا. اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا کہ کچھ ذکر ایسے ہیں جو ورافانا اللہ کا ذکر رکھیں، ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کو بڑھا دیا ہے. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو 1400 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، ہر سال اسی دہج کے ساتھ، اسی دھوم دھام کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ پوری دنیا میں ایک پیغام ہے کہ جو ورافانا اللہ کا ذکر کی طرح سے بلند ہوتا ہے اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. بے شک ہم سب کرتے ہیں. 38 مقام کا جو آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا، کچھ کا آپ نے حوالہ بھی دیا، میں ضرور چاہوں گا کچھ اور ایسے مقامات جہاں کے مکالمے، ان کے جو پیغام ہے بہت امپورٹنس ہے ان کی، اگر آپ وہ شیئر کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ سارا سفر، اس سارے سفر میں کہیں نہ کہیں کوئی جملہ کہا ہے، بالکل کہیں نہ کہیں کوئی آیت پڑھی ہے. مثلا آپ جب مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو تیسری منزل کے اوپر آپ نے ایک بڑی ہی خوبصورت آپ کی گفتگو ہے جس میں آپ نے کہا کہ لوگ مذہب کا نام بہت لیتے ہیں اور نیکی کی طرف بات کرتے ہوئے ان کا بیان بہت فصیح و بلیغ ہو جاتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو اتنے لوگ بھی امتحان پہ قائم نہیں رہتے جتنا گرمی کے موسم میں مٹی کے پیالے کے پیندے میں رہ جانے والا پانی. اتنے لوگ بھی اس کے اوپر پورے نہیں ہوتے. میں نے آپ سے پہلی منزل کا ذکر کیا تھا کہ جب مکہ سے روانہ ہوئے ہیں تو بستان بنی عامر کی بستی ہے. اس سے تیسری بستی جو ہے جہاں تیسرا قیام ہے بالکل ابتدا کا، وہ فرزق کا مقام ہے. اور وہاں پر آپ کو یہ شاعر ملا تھا مشہور زمانہ جو حج کے لیے آ رہا تھا، اور اس شاعر نے جو جملہ کہا امام علی مقام سے، جب آپ نے اس سے وہ کوفہ سے آ رہا ہے اور آپ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے ہیں، اور اس نے وہ مشہور زمانہ جملہ کہا ہے جو آج آپ کی زبان اردو میں ضرب الامثال بن گیا ہے. اس نے کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یہ جملہ آج تک آپ ضرب الامثال کے طور پہ طے کرتے ہیں. دیکھیے تیسری منزل تک آتے آتے 8 ذی الحج کو چلے ہوئے شخص کو دن کتنے ہوں گے؟ کتنے دن ہوں گے؟ 3 4 5. صحیح بات. فیصلہ تو ابھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب مدینے سے چل رہے تھے اور محمد حنفیہ کو جو آپ کے برادر خرد ہیں ان کو وصیتیں کر رہے ہیں تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ممکنہ انجام سے خوفزدہ ہے اور اپنے لاڈ میں، اپنی معصومیت میں، اپنے پیار میں بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ شہروں کی طرف رخ کریں، کوفہ نہ جائیے، آپ یمن کی طرف نکل جائیے، اور یمن میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہند کی طرف نکل جائیے اور جنگلوں بیابانوں میں نکل جائیے، لیکن خدا کا واسطہ کسی کے ہاتھ نہ آئیے. تب آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی نا. تو جس کو مدینے میں پتا تھا میرا انجام کیا ہوگا، اسے مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے تیسری منزل پہ معلوم پڑ گیا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں. دل تو ہیں پر نیتیں اور وفاداریاں بدل چکی ہیں. ممکن تھا کہ اپنی راہ بدل دیتے، لیکن وہ جو شب عاشور کو چراغ گل کر دے گا نا، اور چراغ گل کر کے لوگوں سے کہے گا کہ اس وقت بھی اگر چاہو تو نکل جاؤ. اور کیا گفتگو ہے اس شب کی کہ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ تم فرزند رسول کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آ گئے ہو، تو ایسا کرو کہ میرے حرم میں سے کسی کا ہاتھ تھامو، کسی بچے کا ہاتھ تھامو اور اسے لے کے نکل جاؤ اور دنیا کو ثبوت دیتے پھرنا کہ میں تو اس کی جان بچا کے لایا ہوں. تمہاری عزت اور ناموس محفوظ رہے گی، لے جاؤ اس کو. کیا وہ شخصیتیں ہیں کہ کیسے کیسے جملے زہیر ابن قین نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت ہم آپ کی مادر کے سامنے شرمسار ہوں.
کسی نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت ہم نبی کے سامنے چہرہ نہ لے کے جا سکیں؟ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف بھی ایک منظر ہے. بے شک. 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کا ورود ہوا ہے کربلا میں. آپ نے خیمے نصب کیے ہیں. اگلے روز 4 محرم الحرام 3 کا وقفہ ہے. 4 کو آپ اپنے بھائی کو قریبی بستی میں بھیجتے ہیں. بستی کا نام ہے بنی اسد، اور اس بستی سے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ سے کچھ دنوں بعد اس زمین پہ مارے جائیں گے، تو میں تم سے 3 وصیتیں یا 3 فرمائشیں یا 3 گزارشیں یا 3 درخواستیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی درخواست تو یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو تمہاری اراضی ہے، تمہاری ملکیت ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ میں خرید لوں. تو اپنے بیٹے کے نام سے، حضرت علی اکبر کے نام سے وہ ہبہ کیا، اور کہیں پر 80 لاکھ درہم ہے، کہیں 75 لاکھ درہم ہے، کہیں 75,000 درہم ہے، مختلف قیمت اس کی درج ہے. آپ نے وہ زمین اپنے بیٹے کے نام سے لی ہے. کون ہے جو اپنا قبرستان خریدتا ہے؟ صحیح بات. لوگ مکان کے لیے، اپنے محل کے لیے، اپنی ترقی اور تعمیر کے لیے دنیا کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، آخرت میں انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اپنی زمین، اپنی وہ پورا علاقہ خود جہاں پہ سب کو معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ دیکھو اب سے کچھ دن بعد ہم یہاں مارے جائیں گے، اور یہ جو ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کے قبائل تو آس پاس آباد ہیں، ان کی لاشوں کو ان کے قبیلے والے لے جائیں گے اور انہیں دفنا دیں گے. ہم جو آل رسول ہیں ہماری لاش کوئی نہیں دفنائے گا. وہ جس نانا نے تمہیں کلمہ دیا تھا اس کی اولاد کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا. سو اگر تمہارے مرد یہ مہربانی کریں کہ جب آدھا کا لشکر چلا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، لیکن عین ممکن ہے کہ تمہارے مرد خوف زدہ ہوں. تو دیکھو یہ نہر القمہ ہے، یہاں سے تمہاری عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، تو جب تمہاری عورتیں پانی بھرنے آئیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ایک مٹھی خاک کی ہماری لاشوں پہ ڈالتے. لیکن عین ممکن ہے تمہاری عورتوں کو تمہارے مرد روک دیں. تو یہ تمہارے بچے ہیں، یہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، یہ کھیلتے کھیلتے ہم پہ مٹی ڈالتے ہیں. اور تیسری وصیت یہ کی ہے، یا تیسری فرمائش یہ کی ہے، تیسری درخواست یہ کی کہ جب ہم یہاں مارے جائیں گے اور ہماری یہاں قبریں بن جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے عاشق ہماری زیارت کو اس زمین پہ آ کریں گے، تو تم 3 دن تک تو ان کی میزبانی کرنا، راستہ بتانا. کیا لوگ ہیں آج تک اس مقام کے فالو کر کہ آج تک وہ وعدہ نبھا رہے ہیں. محبت کے سفر میں جہاں مقصد آپ کی ہوس نہ بن جائے، جہاں مقصد سے آپ کو کسی منفعت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، وہاں اس بے لوث خدمت کا صلہ کربلا کی صورت میں ملتا ہے. اور یہی آج کے دور کے لیے پیغام ہے، اور یہی حسین کا فلسفہ ہے. مقصد کو ہوس نہ بنائیے، پیغام کو اپنی ذاتی غرض نہ بنائیے، اس کے لیے قتال پہ، جنگ و جدال پہ، زور زبردستی پہ آمادہ نہ ہو، تحریک کو فساد نہ بنائیے، خیال کو آگ نہ بنائیے، گفتگو کو مدھم رکھیے، لہجے کو نرم رکھیے، مقصد میں محبت رکھیے. آپ کو کوئی پانی پلائے نہ پلائے، آپ ان کے راہوار کو بھی پانی پلائیے، یہاں تک کہ آپ کے قاتل کو پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا گوہر کر دیا. یہ ہے فلسفہ شہادت.
اور میرے نزدیک یہ اتنا اہم ہے کہ ہم میں سے تم، میں، شعیب، تم کتنے ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دن کی نماز پڑھ لیں نا تو خود کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے کی نماز میں نقص نکالتے ہیں، دوسرے کی شلوار کے ٹخنوں کا جائزہ لیتے ہیں، دوسرے کے سر کا جائزہ لیتے ہیں ڈھکا ہے یا نہیں، بال ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اپنی دامن پہ نگاہ کیجئے اور اس کی رحمت طلب کیجئے جو بڑا بے نیاز ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ وہ رحم فرمائے، انصاف نہ فرمائے۔ واقعی آپ نے رحم فرمائے، انصاف نہ فرمائے، یہ والی بات، اس سے سب کو خوف آنا چاہیے کہ وہ رحم فرمائے، انصاف، کیونکہ جب انصاف ہوگا نا تو پھر آپ بھی کٹہرے میں آ جائیں گے۔ ایسا انصاف، اس کا انصاف جب ہوگا تو وہ بہت شدید ہوگا۔ اسی لیے رحمت للعالمین کا سایہ عاطفت چاہیے، اور سید الشہداء کے دامن سے جڑے رہیں تاکہ دل نرم ہو، تاکہ دل میں محبت ہو، تاکہ دل میں حب ہو۔ اور وہ دیکھیں، مجھے کربلا سے ایک اور بھی بڑا خوبصورت فلسفہ ملتا ہے، بات مشکل ہے کہتے ہوئے، مجھے خوف بھی آتا ہے لیکن دی جاتا ہے کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم پروردگار عالم کے نام پر کوئی بھی کام کرنے چلتے ہیں، مثلا رمضان المبارک میں سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں، تو سحر اور افطار کے بانٹتے ہوئے یہ بہت خیال رکھتے ہیں کہ نمازی اور روزے دار ہے، روزے داروں کی افطاری کرائیں، وہ جو پروردگار عالم کے نام لیوا ہیں، کلمہ حق پہ قائم ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی ضیافت کا اہتمام کریں۔ اور ایک طرف حسین مظلوم ہے جو بے گور و گفن دفنایا گیا، جو بھوک اور پیاس کے عالم میں مارا گیا، اور آج جب پروردگار عالم اس کے لنگر کا اہتمام کرتا ہے تو کسی سے نہیں پوچھتا تم شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کس مذہب سے ہو، کس مکتب فکر سے ہو، تم بھوکے ہو تو یہ حسین کا لنگر ہے، تم پیاسے ہو تو یہ حسین کی سبیل ہے۔ یہ جو کمال اعجاز پروردگار عالم نے امام حسین کی اس شہادت کے بدلے میں سمجھتا ہوں یہ جو انعام قیامت تک رکھا ہے حسین کے نام سے، یہ ایسا کمال ہے، وہ جس کے پیغام میں پروردگار عالم محبت رکھتا ہے، نرمی رکھتا ہے، اس کے نام سے محبت کو ایسے جوڑتا ہے کہ وہ کسی مذہب، کسی فرقے کی محتاج نہیں رہتی۔ یہ ہے اسلام کا افاقی پیغام۔ بے شک شمون بھائی ایسے ہی ہے، اور کس زبردست انداز سے اس سفر کی ہم بات کر رہے تھے، بہت ہی میں کہوں گا کہ کم وقت میں، بالکل شاید 2-3 ایسے جگہیں جہاں پہ وہ رکے اور وہاں کے ذکر آپ نے کیا، لیکن جس طرح سے خوبصورتی سے آپ نے پیغام کی بات کی نا، فلسفہ حسینی کی بات کی ہے، واقعہ کربلا کے جو پیغام کی بات کی ہے، تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے آگے لے کر چلیں، یہ بہت ضروری بھی ہے۔ شمول بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آج کے اس ٹرانسمیشن میں، آج کے اس شو میں۔ ناظرین آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ کل ملاقات کریں گے، اور جب کل ہم واقعہ کربلا سے متعلق بات کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے واقعہ کربلا کو آگے لے جانے کا ایک عمل ہے، اس میں جو شعراء کا کردار ہے، ہم کل اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔